मैनू शौक मदीने जावण आंखों में आंसू है, सिसकियां बनी हुई हैं। गौसे आजम फरमाते हैं क्या बात है? कहता है हुजूर में बर्बाद हो गया, हुजूर में हलाक हो गया। गौसे आजम फरमाते हैं बात क्या है? अर्ज करता है हुजूर मैंने सारी दौलत अपनी बेच दी, सारी जमीन बेच दी, सब कुछ मैंने बेच दिया। मैंने बड़ा कीमती कपड़ा तैयार किया, लगभग 5 लाख रुपए लगे उस कपड़े को बनाने में, बड़ा कीमती कपड़ा। आज मैं उसे लेके बादशाह के पास बेचने गया कि उससे मैं कीमत हासिल करूं, लेकिन बादशाह ने जब उसकी कीमत सुनी तो मुझे इनकार कर दिया। अब मैं ये सोच के रो रहा हूं मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और बादशाह ने भी उस कपड़े को नहीं खरीदा। अरे जब बगदाद के बादशाह ने नहीं खरीदा तो कौन खरीदेगा? मेरे गौसे आजम ने रोते देखा। इरशाद फरमाते हैं जो चीज बादशाह नहीं खरीद पाते हैं वो चीज मुस्तफा के गुलाम खरीद लिया करते हैं। दिखा वो कपड़ा कहाँ है, उसने दिया। हुजूर ये है। आपने फरमाया इसकी कीमत क्या है? उसने कहा हुजूर इसकी कीमत ये है कि इस कपड़े को फैला दो, इस कपड़े को लंबा लंबा फैला दो और सोने के सिक्कों से इस कपड़े को भर दो, इसकी कीमत है। गौसे आजम मुस्कुराए, अपने मुरीद के तरफ देख के इरशाद फरमाते हैं इसकी कीमत अदा कर दो। सुभान अल्लाह। मेरे गौस के पास किस चीज़ की कमी है? मांगने वालों मांगो, किस चीज़ की कमी है? एक दिन एक इंसान गौसे आजम की बारगाह में आया और आने के बाद बोला हुजूर घर में लड़का नहीं है। आप फरमाते तेरी किस्मत में नहीं है। बोला किस्मत में होता तो मैं आप ही की बारगाह में क्यों आता, घर बैठे बैठे मिल गया होता। आया तो इसलिए हूँ किस्मत में नहीं है। गौसे आजम मुस्कुराए, इरशाद फरमाते चल अपनी पीठ मेरी पीठ से लगा, अपनी पीठ मेरी पीठ से लगा और रगड़ थोड़ी सी। मुरीद ने रगड़ी, इरशाद फरमाते जा मैंने अपनी पीठ से तुझे एक बेटा दे दिया। किसका जिक्र करने बैठे हैं हम? कमाल के हैं गौसे आजम। इरशाद फरमाते इसको कीमत दे दी जाए। सोने से वो सोने के सिक्कों से वो कपड़ा भर दिया गया। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया जा तेरी कीमत पूरी हो गई। आपने वो कपड़ा लिया, दर्जी को बुलाया, इरशाद फरमाया इसका जुब्बा सी दे। दर्जी गया, जुब्बा सीने लगता, सीने के बाद दौड़ा दौड़ा आता, अर्ज करता हुजूर गजब हो गया। का क्या हुआ? का जुब्बा तो पूरा हो रहा है, आस्तीन कम रह रही है, एक आस्तीन कम रह रही है। और पूरे बगदाद में इतना कीमती कपड़ा मिल भी नहीं सकता है। हुजूर क्या करना चाहिए? देख मेरे गौसे आजम को देख ले, अच्छे कपड़े पहनने वालों, अच्छा मोबाइल रखने वालों, अच्छी गाड़ियां रखने वालों, अच्छी बिल्डिंगों में रहने वालों, आज तुमने कामयाबी क्यों समझा? क्या कामयाबी क्या है? किसी के बेटे ने 5000 की पैंट ले आया, 3000 की शर्ट ले आया, 50,000 का मोबाइल ले आया, 3 लाख 15 लाख की गाड़ी ले आया, बहुत कामयाब बेटा है उसका, इतना महंगा मोबाइल चला रहा है, इतने महंगे कपड़े पहनना, इतने महंगी शर्ट पहनता है। मैं पूछना चाहता हूँ जिस्मों को सजाने वालों, अच्छे मोबाइल रखने वालों, अच्छी गाड़ियों में घूमने वालों, ये कोई कामयाबी नहीं है। अच्छी गाड़ी खरीद लेना कामयाबी नहीं है, अच्छे कपड़े पहन लेना कामयाबी नहीं है, महंगी गाड़ियों में घूमना कामयाबी नहीं है। बेटा तो उसका कामयाब है जो सुन्नतों पे चलता है, बेटा तो उसका कामयाब है जो सुन्नत पे कमाता है, बेटा तो उसका कामयाब है जो मुस्तफ़ा के तरीके पे चलता है, बेटा उसका कामयाब है जो पीर के नक्शे कदम पे चलता है। हराम की दौलत पर अय्याशी करने वालों, हराम की दौलत कमा के शराब पीने वालों, हराम की दौलत कमा के जिना करने वालों, हराम की दौलत कमा के दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत खरीदने वालों, याद रखो कल मैदान महशर होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा। तुमने समझा क्या? रब ने इसीलिए पैदा किया है दुनिया में आओ हराम कमाओ, हराम की दौलत से अय्याशी करो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को खरीद लो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने वालों सुनो कल मैदान महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। नबी के दीवानों दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ मत
کھیلو، تیرے آگے بھی بہن موجود ہے، تیرے آگے بھی بیٹی موجود ہے، تیرے آگے بھی بیوی موجود ہے، تو نے سمجھا کیا ہے؟ دوسرے کی بیٹی کی عزت سے کھیلنے والے دیکھ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اس کا بدلہ تجھے دینا پڑے گا۔ تو نے حرام دولت کما کے دوسرے کی بیٹی کی عزت کو خرید لیا، تو نے حرام دولت کما کے آج کے دور میں انسان خود یا عیاشی میں لگا ہوا ہے، شراب کے نشے میں انسان اتنا بدمست ہو چکا ہے، اپنی خود بیویوں کو لے جا کے بازاروں میں بیچ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، اللہ نے جو بیوی تجھے حلال کی تھی تو نے بازار میں لے جا کے اس کو بیچ دیا، وہ تیری عزت تھی، اس کی کمائی تو حرام طریقے سے کھا رہا ہے۔ ارے دیوس سن لے، تو سن لے میرے نبی کے دیوان ہو، کبھی اپنے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہوتا تنہائی میں جب بیٹھتے ہو، کبھی تو گنبد خضرا کی طرف لو لگائی ہوتی، کبھی تو اپنے نبی کو یاد کر لیا ہوتا۔ دوسرے کی بیٹیوں کو تکنے والوں، حرام دولت کمانے والوں، شراب پینے والوں، گانجا پینے والوں، عیاشیاں کرنے والوں، ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ لیا ہوتا۔ آج تو جس اسلام کا لبادہ پہن کر عیاشی کر رہا ہے، آج تو جس اسلام کا لباس پہن کر شراب پی رہا ہے، اس اسلام کے لباس پہننے پر مکے میں پابندی لگی ہوئی تھی۔ آج اس اذان کی تجھے پرواہ نہیں ہے، کل مکے میں جب یہ اذان دی جاتی تھی ان کی زبانوں کو پکڑ کے کھینچ لیا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ان کے گلوں میں پھندے ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ آج تو نے اذانوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، آج تو نے مساجدوں کو ویران کر دیا۔ کل مکے کی سرزمین پر قرآن پہ پابندی تھی، کل مکے کی سرزمین پر نماز پہ پابندی تھی۔ ارے نئی نئی ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ دیکھ میرے مصطفیٰ نے حرم شریف میں کھڑے ہو کے کہا، لوگو ایک رب کی عبادت کرو، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ابو جہل نے سنا تو تلوار لے کے آ گیا، ابو لہب نے سنا تلوار لے کے آ گیا، اتبا نے سنا تلوار لے کے آ گیا، شیبہ نے سنا تلوار لے کے آ گیا، مکے کے ظالم سردار تلوار لے کے آ گئے، میرے نبی کے گلے میں ایسے پھندا ڈال کے کھینچنے لگتے ہیں۔ آج اذان کی پرواہ نہیں ہے، آج لوٹیوں میں بیٹھا ہوا قوم کا جوان دروازوں پہ عیاشی کر رہا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، میرے نبی کی مقدس زبان باہر نکل آتی ہے، میرے نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ابو بکر دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں کیا اس کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں سچائی کا حکم دیتا ہے؟ کیا اس کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں ایک رب کے طرف لے کے جاتا ہے؟ کیا اسے مارنا چاہتے ہو جو تمہیں سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ ابو بکر کو ظالموں نے پکڑ لیا، ابو بکر کو اتنا مارا، آپ کی داڑھی کے اکثر بال اکھاڑ دیے، آپ کو اتنا مارا، پورے جسم پہ ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں تھا، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر بےگو زمین پہ پڑے ہوئے تھے، ظالم مار کے چلے گئے۔ ابو بکر کا کنبہ اکٹھا ہوا، آواز اٹھنے لگی، خون کا بدلہ خون ہے، قصاص لیا جائے گا۔ پورے مکے میں شور مچ گیا، ابو بکر کا خون کر دیا گیا، ابو بکر کا خون کر دیا گیا۔ آپ کے کنبے والے اٹھا کے آپ کو گھر لے گئے، آپ کے اندر سانس نہیں تھی، ماں سینے سے لگا کے آواز دے رہی تھی، بیٹا ابو بکر بول تو صحیح، بیٹا مجھ سے بات تو کر لے۔ آپ کا باپ آواز دے رہا تھا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان باپوں سے جن کا بیٹا شراب پی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پوچھتا کیوں نہیں اپنے بیٹے سے؟ جس کا بیٹا گانجا پی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پوچھتا کیوں نہیں اپنے بیٹے سے بیٹا یہ حرام خوری کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ مصطفیٰ کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتا؟ ابو بکر کو اتنا مارا گیا، پورا جسم سے خون بہ رہا تھا، آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ 3 دن ہو گئے آپ ہوش میں نہیں ہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہیں گیا، پورے مکے میں شور مچا ہوا ہے، تلواریں باہر نکل چکی ہیں، اب ابو بکر کا بدلہ لیا جائے گا، ابو بکر نہیں بچیں گے۔ اچانک حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلی، سب لوگ مسکرانے لگے، ابو بکر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے، باپ نے کہا بیٹا کچھ کھا لے،
ابو بکر کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، امی یہ بتا میرے مصطفیٰ کیسے ہے، امی یہ بتا میرے نبی کیسے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں شراب پیتے خیال نہیں آتا میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ تمہیں زنا کرتے خیال نہیں آتا میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ دوسرے کا ٹٹلو کاٹتے تمہیں خیال نہیں آتا میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ حضرت ابو بکر کا پہلا جملہ تھا، بتاؤ میرے نبی کیسے ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا پانی پی لے، بیٹا تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو بکر کہتے اماں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا جب تک مصطفیٰ کی خیریت نہ معلوم ہو جائے، جب تک نبی کی خبر نہ مل جائے۔ کنبے والے موجود تھے، سب ناراض ہو کے چل دیے، ہم تو بیکار ابو بکر کے لیے آئے، یہ تو جس نے اس کی یہ حالت کرائی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا پٹا ہے، اب بھی یہ اسی کو یاد کر رہا ہے۔ اس سے کہو، ابو بکر کے والد سے کہتے ہیں اس سے کہو اس کا نام لینا چھوڑ دے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ کسی نے انگلی چلائی انگلی کاٹ دیں گے، کسی نے آنکھ چلائی آنکھ نکال دیں گے، اس کا قیمہ کر دیں گے۔ ابو بکر نے کہا سن لو میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، تم جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ دنیا دار ہوتے ہیں جو ہتھیار کے بھروسے چلتے ہیں، ابو بکر ہتھیار کے بھروسے نہیں، مدینے والے سرکار کے بھروسے۔ سبحان اللہ، نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ حضرت ابو بکر خاموش ہے، پورا کنبہ چلا گیا، پورا قبیلہ چھوڑ کے چلا گیا، چلو چلو چلتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں دینا ہم کو، یہ تو مصطفیٰ کا نام اب بھی لے رہا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ماں مائی ہوتی ہے، ابھی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کہتی ماں کہتی بیٹا کچھ کھا لے، بیٹا کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ابو بکر کہتے ماں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرے مصطفیٰ کی خبر نہیں مل جائے گی، میرے نبی کی خبر نہیں مل جائے گی۔ نبی کے دیوان و اسلام ایسے پھیلا ہے، آج تمہیں اذانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جب ماں نے دیکھا ماں کی ممتا ہی ہوتی ہے، نبی کے دیوان و ماں نے کہا بیٹا میں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، مجھے کیا پتا تیرا نبی کہاں ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر کی بہن مسلمان ہو گئی ہے، جاؤ ان سے معلوم کرو، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے معلوم نہ پڑ جائے گا میرے نبی کیسے ہیں۔ ابو بکر کی والدہ حضرت عمر کی بہن کے پاس گئی، جانے کے بعد کہا بتاؤ نبی کیسے ہیں۔ اس وقت کوئی نبی کا پتہ نہیں بتا رہا تھا کیونکہ ہر وقت دشمن طاق میں لگے رہتے تھے، کب نبی اکیلے میں مل جائیں کب ختم کر دیا جائے، کب ان کا وٹر کر دیا جائے، کب ان کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ ہر وقت یہی سازش ہو رہی تھی، اسلام کو مٹا دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، قانون کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، یہی چل رہا تھا۔ عمر کی بہن نے کہا نہیں تم کلمہ نہیں پڑھی ہو، ابھی تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں اپنے نبی کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ انہوں نے کہا میرے ابو بکر کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور ابھی ہوش میں آیا ہے، میں اسے بار بار کہتی ہوں پانی کی چند قطرے پی لے، لیکن وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے مصطفیٰ کی خبر نہیں مل جائے گی۔ عمر کی بہن نے کہا چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ جب حضرت عمر کی بہن ابو بکر کے گھر پہنچی، دیکھا ابو بکر کا سارا جسم خون سے سنا ہوا ہے، پورا جسم سوج چکا ہے، آپ کے جسم پہ نشانات بنے ہوئے ہیں، اتنا ظالموں نے مارا ہے۔ عمر کی بہن نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر کی بہن کہتی ہے ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر کی ہلکی سی آواز نکلتی ہے، کہتی ہے کہتے ہیں بتا میرے مصطفیٰ کیسے ہے، میرا کریم آقا کیسا ہے۔ عمر کی بہن نے آپ کی والدہ کی طرف دیکھا، یعنی اشارے نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش مگر بات کر لی۔ عمر کی بہن نے کہا تمہاری والدہ ابھی کلمہ نہیں پڑھی ہے، کیا ان کے سامنے نبی کا پتہ بتانا اچھا رہے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا بولو میری ماں ہے، کوئی بات نہیں میری ماں ہے کسی سے نہیں کہے گی۔ عمر کی بہن نے کہا ابو بکر میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے نبی خیریت سے ہے، اللہ کا شکر ہے نبی سلامت ہے۔ ابو بکر نے کہا ماں نے دودھ کا پیالہ سامنے رکھ دیا، بیٹا اب تو پی لے۔ کہتے ہیں ماں اللہ کی قسم جب تک ابو بکر اپنے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر لے گا تب تک کچھ نہیں کھائے گا، تب تک کچھ نہیں پیے
گا۔ نبی کے دیوانوں، حضرت ابو بکر سے پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنا ظالموں نے مارا۔ آپ نے ایک ہاتھ حضرت عمر کی بہن کے کاندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنی ماں کے کاندھے پہ رکھا، پیر کھچڑ رہے تھے زمین پہ عمر، حضرت ابو بکر چل نہیں پا رہے تھے۔ حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو لے جایا گیا۔ جیسی دروازے پہ دستک ہوئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دروازہ کھول دو میرا یار آیا ہے، دروازہ کھول دو میرا یار آیا ہے۔ ابو بکر کو لے جا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے مصطفیٰ ابو بکر کے جسم پہ ہاتھ پھراتے، میرے یار کو کتنا مارا ہے، میرے یار کو کتنی تکلیف دی ہے، میرے یار کو ظالموں نے کتنا ستایا ہے۔ ابو بکر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ میری ماں ہے، ان کے لیے آپ دعا کر دیں اللہ ایمان کی دولت دے دے۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، مولا میرے عمر کی، مولا میرے ابو بکر کی خواہش ہے اس کی والدہ کو ایمان دے دے۔ ابھی اتنا کہنا تھا، والدہ قدموں پہ گر کے کہتی ہے یا رسول اللہ جب تم دعا کرتے ہو تمہاری دعا عرش کے تنگوروں سے جا کے ٹکراتی ہے۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔